अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शम्सी नेटवर्क को पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दे ताकि हर आने वाले नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच सके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं की किताब कहकशां उर्दू, तीसरे सबक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा सबक है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, और उनका एक मजमून है बाज पुराने अल्फाज की पुरानी और नई तहकीक। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और मालूमात हासिल करेंगे कि सुबह बिहार की एक मरदूम खेज बस्ती, यानी बिहार में एक बस्ती है, घनी आबादी की बस्ती है, बस्ती का नाम है दसना। सुबह बिहार की एक मरदूम खेज बस्ती दसना, जो अब नालंदा जिला में वाक़े है, वहां 22 नवंबर सन 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश होती है। वहां ये पैदा हुए। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था। सैयद सुलेमान नदवी इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए मजीद और ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए फुलवारी शरीफ, और फुलवारी शरीफ के बाद फिर वो मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। यहाँ जाकर के आपने अपना एडमिशन कराया, दाखिला लिया। आला तालीम के लिए सन 1901 ईस्वी में दारुल उलूम नदवा आप गए, जहां शिबली नुमानी से इस्तिफादा करने का आपको मौका मिला, यानी उनसे आपको तालीम हासिल करने का मौका मिला। सन 1902 ईस्वी में उनका पहला मजमुआ, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमुआ पटना के रिसाला अलपंज में खातूनों की तालीम के उन्वान से शाये हुआ। इसी साल मखज़न लाहौर में एक मजमून आखिर वक्त आपका शाये हुआ। सन 1903 ईस्वी से इनके अशआर, नज़में और गजलें भी शाये होने लगी। सैयद सुलेमान नदवी कसीरु तसानीफ अदीब थे, यानी कि आपने बहुत सारी अदब में किताबें लिखी। आपके बहुत सारी किताबें आपकी जो छप करके मंजर आम पर आ चुकी है। कसीरु तसानीफ अदीब थे। अरबी अदब, इस्लामिया, तारीख, अदबियात, तरतीब व तदवीर आपके खास मैदान है, यानी कि इन मैदानों में आपको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। उर्दू जबान से मुताल्लिक आपके मज़ामीन नुकूशे सुलेमानी, हमारी जबान का नाम, और मज़ामीन सुलेमान, मकालाते सुलेमान शामिल है। 23 नवंबर सन 1953 ईस्वी को मुख्तसर अदालत के बाद आपका इंतकाल कराची में हो जाता है। तो ये सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ जानकारी थी, जिसे आज हमने आज के सबक में पढ़ने की कोशिश की है, और आज हमने पढ़ा। इन सारी बातों को आप अपने जहन में महफूज कर ले और उसे बार बार रिपीट करते रहे कि हमने क्या पढ़ा और इसका जवाब क्या है, और वो कहाँ पैदा हुए, उनकी किताबें क्या है, उनके असातिज़ा के नाम क्या। ये सारी बातें आप अपने जहन में महफूज करने की कोशिश करें। अब इसके बाद सैयद सुलेमान नदवी ने जो एक मजमून लिखा, जिसका नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के नाम से आपने एक मजमून लिखा। उस मजमून में आपने पुराने जमाने में क्या लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे थे और नए जमाने में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि नाश्ता के बारे में कुछ ऐसे भी अल्फाज है जिसको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब वो कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को आपने नई तहकीक की है। नए जमाने के हिसाब से आपने उन सारे सवालात के जवाबात को इकट्ठा किया है इस मजमून में। आइए हम उन मजमून के बारे में जो सवालात, वो सवालात को पढ़ते हैं और उसके जवाब क्या होंगे इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला सवाल वो ये है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, यानी कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। तो इसका जवाब देंगे, भूख तोड़ने की इस्तिलाह फतूर है। फतूर भूख तोड़ने की इस्तिलाह को कहते हैं। दूसरा सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे। तो आप अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के माहिर थे। 4 जबानों के आप माहिर थे, ये जवाब होगा। तीसरा सवाल है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। उसके बाद है सवाल के फतूर के माना क्या है, बताइए। तो फतूर के माना है तोड़ने के, यानी कि रोजे की भूख को तोड़ना, उसे फतूर कहते हैं। उसके बाद सवाल है, लफ्ज़े निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल है। तो उसका जवाब ये होगा कि लफ्ज़े निहार हिंदुस्तानी और फारसी जबानों में इस्तेमाल है। उसके बाद है
قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو جواب ہم یہ دیں گے قلعی عربی زبان کا معنی ہے اور اس کا عربی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کا معنی لسان کا ہوتا ہے، اور فارسی میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو مؤید الفضلاء یعنی رانگے کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد مضمون کے اوپر جو ہیڈنگ ڈالتے ہیں جسے ہم عنوان کہتے ہیں اسے سرخی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ احدی اور احادی ہاں پر زبر کے ساتھ احدی اور احادی کے فرق کو واضح کیجئے۔ تو اس کے فرق کو ہم اس طور پر واضح کریں گے کہ احدی ہاں پر جزم کے ساتھ جب پڑھیں گے اس کے معنی ہوتا ہے سست اور کاہل کے، اور احادی ہاں پر زبر کے ساتھ جب اس کو ہم استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا پن، کہیں پر جا کر کے تنہ تنہا ڈیوٹی دینا، اسے احادی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں فرق کیا، یعنی کہ قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا ان دونوں کے معنی میں فرق کیا ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ تو قلعی کھولنے کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کے راز پوشیدہ راز کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مکانوں پر سفیدی کرنا، رنگ مکانوں پر سفیدی کرنا، رنگ کرنا، پینٹنگ وغیرہ کرنے کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو قلعی کو عربی میں لسان کہتے ہیں اور فارسی میں رانگا یعنی مؤید الفضلاء رانگے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ کہ پورب اور پچھم کے زبانوں سے کون سی زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ تو پورب اور پچھم کے زبانوں سے مصنف عربی اور انگریزی مراد لیتا ہے، یعنی کہ پچھم کے زبان سے مراد عربی اور پورب کی زبان سے مراد وہ انگریزی لیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو گفتگو ہوگی، ہمارا جو سوال ہوگا وہ مختصر سوالات کی جانب ہم چلتے ہیں۔ مختصر سوالات میں یہ ہے کہ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کون سا کھانا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات کیا ہے اس کو ظاہر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف کے کہنے کے مطابق وہ کھانا سب سے ضروری کھانا وہ ناشتہ ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ، کہ اگر انسان کے پیٹ میں اگر صبح کا ناشتہ چلا جاتا ہے تو یہ ناشتہ پورے دن بھر کے لیے وہ دھارس بن جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قلیہ سے کیا مراد ہے؟ اسے عربی اور ہندوستانی زبان میں کیسے استعمال کرتے ہیں قلیہ؟ تو اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ عربی میں قلعی بھوننے کو کہتے ہیں، اس سے قلیہ بن سکتا ہے، اور بھونے ہوئے گوشت کو قلیہ کہہ سکتے ہیں، اور ہماری زبان میں قلیہ اس شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، اسے ہم قلیہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے عربی اور ہماری ہندوستانی زبان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ نئے پرانے نقطہ نگاہ سے لفظ سرخی کے معنی کا جائزہ لیجئے۔ نئے پرانے نقطہ نگاہ سے لفظ سرخی کے جو معنی ہے اس کا جائزہ لینے کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ پہلے زمانے میں قلمی کتابوں میں باب اور عنوان کو امتیاز کے لیے سرخی سے لکھا کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں جب چھاپا وغیرہ ایجاد ہو گیا، پرنٹنگ وغیرہ آنے لگے تو خود باب کے یا مضمون کے عنوان کو سرخی کہنے لگے۔ اس طریقے سے لفظ سرخی کا استعمال ہوتا ہے پرانے اور نئے زمانے کے حساب سے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے نقوش سلیمانی، اسی کتاب سے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق یہ ماخوذ ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام بتائیے۔ تو آپ کے پہلے استاد کا نام جو مشہور ہے علامہ شبلی نعمانی، اور دوسرے استاد مولانا فاروق صاحب ہے، یہ دونوں آپ کے استاد ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو قلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں؟ تو آپ نے ضلع نالندہ میں آپ کی جائے پیدائش ہے۔ اس کے بعد جو سوال وہ یہ ہے سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ جس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور ترتیب و تدوین آپ کے پڑھنے لکھنے کے خاص میدان تھے۔ اب ہم تفصیلی سوالات کو پڑھیں گے۔ تفصیلی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ناشتے کی کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ناشتے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے،
اور سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کا صبح سویرے ناشتہ کو کرنا. جب انسان ناشتہ کر لیتا ہے تو پورے دن یہ اس کے لیے ایک ڈھارس بنتا ہے, اس سے بھوک کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لہذا ہماری زبانوں میں اور ہمارے کھانے میں سب سے اہم کھانا وہ ناشتہ کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت حاصل ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہے, اس کی وضاحت کیجیے. اس کا جواب یہ دیں گے کہ لفظ نہار منہ یہ بھی فارسی ہے, مگر یہ کہ فارسی ہندوستانی سے یہ ایسا مل گیا گویا کہ یہ ہندوستانی زبان ہو گیا. اس کی اصلیت نہار ہے, یعنی کہ نا نفی کے لیے اور ہار کے معنی غذا کے ہیں. نہار یعنی نہیں کھایا ہوا. اب اس سے نہاری یعنی نہاری تیار ہوئی جو صبح کو نہار منہ کھائی جاتی ہے. لہذا اس طریقے سے یہ فارسی اور ہندوستانی زبان سے یہ متعلق ہے لفظ نہار. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ مختلف زبانوں کی روشنی میں لفظ قلعی کا جائزہ لیجئے. تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے. لفظ قلعی ہم لکھتے ہیں قلعی مگر بولتے ہیں قلعی. ہماری زبان میں اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں. برتنوں پر قلعی کی جاتی ہے, مکانوں پر قلعی پھیری جاتی ہے. یہ لفظ پرانی عربی کا نہیں مگر پھر بھی عربی لغتوں میں ملتا ہے. قلعی عربی میں لسان اور اسے فارسی میں موعد الفضلا یعنی کہ رانگے کو کہتے ہیں. مگر رانگے کو قلعی اس لیے کہتے ہیں کہ لسان العرب کا بیان ہے کہ قلع ایک کان کا نام ہے جس سے رانگے کی بہترین قسم نکلتی تھی, اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے اچھے رانگے کو قلعی کہتے ہیں. اور چونکہ اسی رانگے سے تانبے کے برتنوں میں سفیدی پھیری جاتی ہے اس لیے اس کو قلعی کرنا کہنے لگے. پھر چونے سے بھی اگر مکانوں پر سفیدی پھیری گئی تو اس کو بھی قلعی پھیرنا کہہ دیا جاتا ہے. ہماری زبان میں ان استعمال سے یہ معنی پیدا ہوئے کہ کسی داغ دھبے یا کسی کے عیب کو چھپایا جائے تو وہ اس پر قلعی پھیرنا ہے, اور اگر اس داغ دھبے اور عیب کو ظاہر کر کے سب کو دکھایا جائے تو قلعی کھولنا اس کو نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا سوال یہ ہے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے. اس کے جو فوائد ہیں اس کو اپنی زبان میں لکھنے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے. جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق میں ان لفظوں کی اصل معنی کی وضاحت کی گئی ہے جو روزمرہ کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا سرخی, نہار منہ, احدی, قلعی اور کھانے والی اشیاء میں قورمہ, ناشتہ, قلیہ وغیرہ. ان لفظات کے مختلف دلچسپ رویوں اور سلوک کا پتہ اس مضمون سے بخوبی پتہ چل جاتا ہے. یہ اس سوال کا جواب ہوگا. اس طریقے سے اس سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ان الفاظ میں سے دو لفظ کے ہمیں محاورہ میں استعمال کرنا ہے. پہلا لفظ آنکھ ہے. ہم اس آنکھ کے لفظ کو ہم محاورے میں اس طریقے استعمال کریں گے کہ آنکھ کا پانی مرنا. آنکھ کا پانی مرنا یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے حیا بن جانا, نیٹر بن جانا, یہ اس کا معنی ہوگا. دوسرا لفظ ہم استعمال کریں گے, اس میں یہ ہے کہ پانی. پانی لفظ کا محاورہ ہم اس طور پر بنائیں گے کہ پانی پانی ہونا کہتے ہیں. ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا, شرمندگی سے شرمسار ہو جانا. اس طریقے سے اس دوسرے لفظ کو ہم محاورے میں استعمال کریں گے. ایک اور لفظ کا ہم محاورہ بنا لیتے ہیں, کہیں یہ دونوں میں سے ایک یاد نہ ہو تو وہ تیسرا یاد رہے. ہم اس میں سے ایک اور کر لیتے ہیں. ایک اور لفظ کو ہم محاورہ میں استعمال کر لیتے ہیں جان. جان کا مطلب ہے کہ جان کے لالے پڑنا. جان کے لالے پڑنا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جینے کی امید کھو دینا, جینے کی امید ختم ہو جانا. اس طریقے سے ان الفاظ کو ہم محاورے میں استعمال کریں گے. اس کے بعد ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں صفت کی تعریف بیان کیجئے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں, تمام قسموں کے نام ہمیں شمار کرائیے, نام بتائیے. اس کا جواب اس طور پر دیں گے جو کسی چیز کسی شخص کی خصوصیت کو ظاہر کرے ہم اسے اس میں صفت کہتے ہیں. اس میں صفت کی 6 قسمیں ہیں اور 6 قسمیں کیا, وہ 6 قسمیں کیا ہے میں ایک ایک کر کے نام آپ کے سامنے شمار کراتا ہوں, آپ اسے نوٹ کر لیں, یاد کرنے کی کوشش کریں. پہلی قسم یہ ہے صفت ذاتی, دوسری قسم صفت تفضیلی, تیسری قسم صفت نسبتی اور چوتھی قسم صفت عددی, پانچویں قسم صفت مقداری اور چھٹی قسم صفت مقداری معین. یہ آج کے سوالات اور اس کے جوابات ہوئے. سید سلیمان ندوی کے جو مضمون ہے اس مضمون کے خلاصے کو میں نے ان سوالات کے ذریعے اور جوابات کو پیش کر کے آپ کے حوالے کیا. آپ ان باتوں کو سنیں غور سے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الرحمن اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے
तो आपके इम्तिहान के सवालात में ये सारी बातें आपके काम